इन्वॉल्व होती हैं 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव डोमेन्स, साइकोमोटर डोमेन्स एंड इफेक्टिव डोमेन्स। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं तो उसको परसीव करते हैं अपने ज़हन में, अपने कानों से सुन लेते हैं। साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है कि आप उसको समझ लेते हैं। तो तीसरा डोमेन है इफेक्टिव डोमेन, जिसमें आप जो सुनते हैं फिर उसको सुनने के बाद उसके ऊपर अमल कर लेते हैं। अल्लाह हज़रत का किताब जो था उसमें मेरे कुछ ऐसे दोस्त अहबाब शामिल थे जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, अहले सुन्नत के अकायद के बारे में उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। जब 35-40 मिनट का किताब हज़रत का उन्होंने सुना तो बाद में मैंने जाते उनसे पूछा, सुनाइए आपको क्या महसूस हुआ। तो मैं ये कहने में फख्र महसूस करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज 70 साल की उम्र में पहली दफ़ा में अहले सुन्नत के सही अक़ीदे का पता चला। तो ये है, अब ये देखें कि हज़रत एक रवायती ट्रेडिशनल आलम दीन की तरह नहीं, हज़रत का खिताब जो है हज़रत केमिस्ट है, हाफ़िज़ कुरान भी है, और इल्म दीन को जिस तरीके से हज़रत साहब बयान फरमाते हैं वो एक साइंटिफिक तरीका भी है। जैसे कि इब्न अब्बास माया उनके पास सहाबा आते थे, कुरान पाक की आयात का मफ़हूम समझ जो उनको समझ नहीं आता, हालांकि वो अरबी भी जानते थे। तो एक दफ़ा सहाबा तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा हज़रत अगर आपके बाद हमें कुछ मसला पेश आया तो फिर उन्होंने फरमाया कुरान पाक क़यामत तक के लिए है, इसका मीनिंग्स वक्त के साथ साथ मुनकशिफ होते चले जाएंगे। क्यों? अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वारिस पैदा किए हैं, ये हम वारिस जो कुरान पाक को आज के ज़माने में आपको इंटरप्रेट करके बताएंगे अक़ीदा क्या है, साइंस क्या है, कैसे हमने इल्म सीखना है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आप इस खिताब में सुनेंगे। मैं आखिर में चंद अशार अल्लामा इकबाल की एक नज़म है क़याम मशरक़, अल्लाह उसके चंद अशार, ये माशाअल्लाह मिलाद आदम है, हकीकत में मिलाद आदम नहीं है बल्कि मिलाद मुस्तफ़ा ही है। तो इलामा ने क़याम मशरक़ की नज़म में चंद अशार मैं अर्ज़ करके फिर हज़रत की खिदमत में पेश करता हूँ। नारा ज़द इश्क़ के खूने जिगरे पैदा शुद, हुस्न लज़ीदा के साहिब नज़रे पैदा शुद, फितरत आशुफ़ अज़ खाके जहाँ मजबूर, फितरत आशुफ़ अज़ खाके जहाँ मजबूर, खुद नगर खुद सोज़ो खुद नगरी पैदा शुद। ये इशारा उस तरफ है इस वाइस का चाइलून से नर्द खलीफा, मैं अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ आदम अलैहिस्सलाम, और उनके पेशानी मुबारक में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। दरअसल ये मिलाद उसी चीज़ का मफ़हूम इससे इन अशार का इस तरह है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इश्क ने नारा मारा कि एक ऐसी हस्ती वजूद में आ गई है जो मुझे समझने वाली है, जिसमें हुस्न को हुस्न दर्ज गया, हकीकत को पहचानने वाला कोई आ गया। ये किसकी बरकत से था? नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो खाके जहाँ मजबूर थी, अशुभता का मतलब मजबूर होना, ये बिल्कुल जमादात नबातात यहाँ पड़े थे, इनका कोई इनके अकल तो थी नहीं, तो इनको समझने वाला और फिर अपनी ज़ात को समझने वाला, बुत शिकन और अपनी इसलाह करने वाला अल्लाह ताला ने पैदा की। ये सब बरकत थी नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मैं यहाँ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, तो आप इंशाअल्लाह हज़रत से कलाम के रसूल। जज़ाकल्लाह खैर। कैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعك من المؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا محفل سرکار کے نام سے کہیں بھی ہو کوئی بھی کرے، اس میں ایک ہو یا ایک بھی نہ ہو، وہ بہت ہی مقدس و محترم ہوتی ہے. لیکن میں پچھلے 3 برس سے اس دولت کدے پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میری نہ ان سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی ان سے مجھے لالچ ہے. لیکن جو آدمی محسوس کرے اسے بیان بھی کرے. میں نے محسوس کیا کہ اس محفل پر بزرگوں کی خاص نظر ہے، اور یہاں جو شریک ہونے والے افراد ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے. بہت سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، خواہ چند ہی کیوں نہ ہوں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ الحمدللہ سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو یہاں گفتگو میں جو روحانی بالیدگی حضرت فارسی سمجھتے ہیں، اسے آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجیے روح کو مزہ آنا، یا یوں کہہ لیں روح کی لذت، یا یوں کہہ لیں روح کی غذا. ہم تو وہ ہیں جن کی کہ جسم بھی پھلتے پھولتے ہیں تو ذکر رسول سے، اور جن کی روح جگمگاتی ہے ذکر رسول سے، جن کی قبروں میں نور ہوتا ہے ذکر رسول سے، حشر میں کامیابی ہوگی ذکر رسول سے، حشر ہمارا اچھا ہوگا ذکر رسول سے. لیکن یہاں چونکہ ہم روح اور جسم کا مرکب ہیں، تو جس طرح اس کی نعمتیں ہم استعمال کر کے لذت کام و دہن کا اہتمام کرتے ہیں،
اور وہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں, حلال پاکیزہ نعمتیں کھاؤ. اسی طرح چونکہ روح اور جسم یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے. یہ جو کمبینیشن ہے نا باڈی اور سول کا, یہ بہت ہی کم وقت کے لیے ہے. مائنڈ اٹ. نہ جانے ہم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کتنے اربوں خربوں, آپ کہہ ہی نہیں سکتے, کوئی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا کتنے خربوں اربوں سال ہمارے عالم ارواح میں گزرے. پھر وہاں سے وہ روح آئی اور ماں باپ کے ذریعے جسم آیا. پھر اللہ نے اپنے خاص قدرت سے وہ روح کو کمبائن کیا ماں کے پیٹ میں اس جسم سے. اب یہ جو کمبینیشن ہے یہ بڑا ہی عجیب ہے. اتنا عجیب ہے کہ نہ روح بنانے پر اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ افضل المخلوقات ہے, نہ جسم بنانے پر اس نے فرمایا کہ افضل المخلوقات ہے. جب ان کو کمبائن کیا تو ایک ایسی مخلوق اس نے تخلیق فرمائی جس پر خود اس کو فخر ہے, اور فرمایا یہ اشرف المخلوقات. تشریف لائیے, تشریف لائیے. حامد صاحب ماشاء اللہ. تو عرض ہی کر رہا تھا وہ جو آیت میں نے بیچ میں پاز لیا ہوا ہے اس آیت کو مکمل کرنا ہے نا. وہ پاز میں نے یہاں کے خاص جو سامعین ہیں ان کی وجہ سے لیا ہے کہ اس پہ توجہ اگر آپ کی ہوگی تو میرا کام بن جائے گا. میرا یہ ایمان ہے کہ آدمی ذکر رسول کی محفل میں شریک کیا جاتا ہے, ہوتا نہیں. تو اگر یہ سعادت مل جائے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں آپ لوگوں کو نہ کچھ سکھانے کی پوزیشن میں ہوں, نہ تقریر کرنا میرا فن ہے, نہ میری فیلڈ ہے. یہ اتنے لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں نا محبت سے, پیار سے, سرکار کے ذکر کی نسبت سے, بس وہی میرا سرمایہ ہے. وہ نظریں میرا سرمایہ ہیں, میری آمدنی ہے, میری جمع جوڑ ہے, اور میری نجات کا امید ہے کہ ذریعہ ہوں گے. نہیں, امید نہیں. امید میں تو پھر 50-50 ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. امید کیسی ہے؟ یقین ہے, یقین ہے. ارے ابھی بھی یقین کی منزل پر نہیں پہنچے. لا الہ کی منزل بھی گزارا ہے, الا اللہ کی منزل بھی گزارا ہے, محمد رسول اللہ کی منزل بھی گزارا ہے, پھر بھی یہ کہو کہ امید ہے. جس کو وہ اتنا پسند کرے, نہیں, جس کے ذکر کو وہ اتنا پسند کرے اس محفل میں وہ شریک ہونے ہی نہیں دیتا ہو جب تک کہ وہ ان کی مغفرت کے لیے پختہ یقینی انتظام نہ فرما دے. تو بڑی تیزی سے آپ لوگ یہ آیت مجھ سمیت تیزی سے پڑھ جائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا. It's not a single ayat. It's a very basic phenomenon. It's not an ayat. It's a very precise decision. Very perfect decision from the Almighty Allah. Very precise, decisive ayat. ان اللہ, کوئی اس میں شک اور شبہ کا, ویسے پورا قرآن لا ریب فیہ کی مقام پر ہے, کیونکہ پہلی آیت میں ہی یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ یہی تو وہ کتاب ہے جس میں جھوٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسی بھی کوئی بات نہیں جس کے بارے میں تم یقین کی منزل نہ پا سکو.
جو بھی آیت ہے، جہاں بھی ہے، جیسی بھی ہے، جس کے لیے بھی ہے، جتنی بھی ہے، جب ہے، جو کچھ ہے، وہ سب کا سب وہاں وہاں ویسا ویسا اتنا اتنا ہی شک سے پاک ہے، یعنی کنفرمڈ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، پریسائز ہے۔ اس کے باوجود پھر اللہ انا سے شروع فرما رہا ہے یار، بے شک، اس کے باوجود۔ اور یہ محکم آیات میں سے ہے، آیات محکمات میں سے ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے محفل میلاد کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے کہ 12 ربیع الاول آئے اور آپ جو پکے سچے اچھے مسلمان ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں؟ تو کوئی روایت تھوڑی ہے، یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو محفل سجی ہوئی ہے، جو اس نے سجا رکھی ہے، اور وہ ایسی محفل سجائی ہے کہ وہ ختم نہیں ہونے والی۔ مائنڈ اٹ، لفظ کیا ہے یہاں؟ لفظ کیا ہے؟ یصلون۔ تھوڑا سا ترجمہ تو کرو، تھوڑی سی گرامر تو دیکھو عربی کی۔ ان کے درجات میں بلندی کے خواہاں ہیں یصلون کا۔ اور فوری ترجمہ کریں تو درود کا ترجمہ اللہ کی ذات سے آپ نسبت کریں تو کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ تو دعا نہیں کرے گا۔ جب ہم درود ہماری طرف نسبت ہوگی تو ہمارے لیے ہوگا کہ ہم نے حضور کی حق میں دعا کی، اللہ سے گزارش کی۔ لیکن اللہ تو درجات اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا براہ راست۔ جب اللہ سے یصلون کی نسبت ہوگی کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے تو وہ یہ تھوڑی ہوگا کہ اللہم صلی۔ وہ تو ہم درخواست کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں تو نہ مقام کا پتہ ہے نہ عظمت کا پتہ ہے، ہم کیا جانیں درود پڑھنا؟ ہمیں درود سکھائے نہیں ہے، اللہ تو ایسے کر، تو ان کی شان کے مطابق ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، اللہم صلی علی۔ وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے نگہبان ہیں، وہ ہمارے پالنہار ہیں، وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ تو ایسا کرے، اے اللہ تیری بارگاہ، اللہم کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ تیری بارگاہ میں درخواست ہے کہ تو ان پر رحمتوں کی بارش، یا ان کے شان طریقے سے اپنی شان کے مطابق جو بھی بہترین ہو اس سے ان کو نواز دے۔ لیکن اللہ کس سے دعا کرے گا؟ اللہ تو براہ راست نزول رحمت، فرشتے، البتہ جب فرشتوں کی نسبت ہوگی تو پھر گزارش ہوگی کہ وہ گزارش کرتے ہیں۔ لیکن جو یصلون کا ترجمہ ہے وہی نہیں ہے کہ بھیج رہا ہے فرشتوں کے ساتھ وہ محفل اس نے۔ اچھا یہ نہیں بتایا کب سے، جب کب سے نہیں بتایا تو پھر جب ابتدا نہیں بتائی تو اس کا مطلب ازلی ہے، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں اس میں کب سے وہ محفل اس نے بپا کی ہوئی ہے۔ تو یصلون کا ترجمہ یہ نہیں کہ محفل سجائے ہوئے ہے اور وہ درود پڑھتا ہے، نہیں، درود کی محفل۔ اب میں پڑھتا کا ترجمہ اللہ کے لیے کیسے کروں؟ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ کہ وہ، لیکن یہ تو آپ طے کر لینا کہ محفل ذکر رسول تو ہے نا، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا آپ۔ یصلون کا ترجمہ آپ نہ کر پائیں اللہ کی نسبت سے یا اس کو بیان نہ کر پائیں، لیکن اتنا تو کنفرم ہے نا کہ بات نبی کی ہو رہی ہے، وہ کسی بھی انداز میں ہو رہی ہے، لیکن اللہ اس کے فرشتے مل کر ایک محفل بپا کیے ہوئے ہیں جو محفل ذکر مصطفیٰ ہے۔ دیٹس آل۔ نہ پڑھو نا جھگڑے میں نہ پڑھو، اتنا تو مانو، اور ماننا ہی پڑے گا کیونکہ اس میں اور کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ یصلون علی النبی، الف لام کے ساتھ نبی ہے، الف لام کے ساتھ نبی کا مقصد ہے وہ خاص نبیوں کا امام۔ یصلون کا ترجمہ یہ نہیں کہ محفل بپا ہوئے
پڑھ رہا ہے نہیں، پڑھتا رہے گا. یہ محفل اسی طرح جاری رہے گی. اس میں کا ترجمہ مضارع کا ہوتا ہے. مضارع عربی میں، عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں جس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہو اور فیوچر ٹینس بھی ہو. تو اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو عربی زبان میں اترا ہے نا، تو عربی زبان کی گرامر ہی چلے گی قرآن میں. اس میں ہندی، سندھی اور اردو کی گرامر نہیں چلے گی. جو گرامر ہے، جو اس کی ویکیبلری ہے، اس کے مطابق ہی آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا. اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ میں اس کو ٹینس بدل دوں کہ بس وہ تھوڑی سی دیر کی ہے اس نے بند کر دیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ویری پریسائز سینٹنس، ویری پریسائز. کون کون ہے اس میں؟ اللہ اور اس کے سارے فرشتے. کیا کر رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا کرم ہے کہ جو آسمانی محفل ہے، آسمانی تو میں کہہ رہا ہوں ہے تو عرش کی محفل، عرش تو میں کہہ رہا ہوں ہے تو سدرۃ المنتہا کی محفل، سدرۃ المنتہا تو میں کہہ رہا ہوں ہے تو لامکان کی محفل. کوئی مقام کا معین کرنا اللہ کے لیے کفر ہے کہ اللہ کعبے میں رہتا ہے یا اللہ سدرۃ المنتہا میں رہتا ہے یا عرش پر رہتا ہے. نہیں، یہ محفل آسمانوں کی ہے، نہ عرش کی ہے، نہ سدرۃ المنتہا کی. یہ تو لامکان کی محفل ہے، نہ جانے کہاں اور کیسے کب سے جاری و ساری ہے. کتنا بڑا احسان ہے اس رب کا، اس رب کا کہ جس نے ایسے مقام پر ہونے والی محفل جہاں کسی کی بھی پہنچ نہیں ہو سکتی، اس محفل میں کس کو شریک کیا؟ کس کو شریک کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. ارے جب نوری مخلوق جو سوائے نور کے اس میں کثافت ہے ہی نہیں، میں اللہ کی ذات کو ڈسکس نہیں کر سکتا، نہ میں کر رہا ہوں، میں فرشتوں کی بات کر رہا ہوں. فرشتوں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں وہ نوری مخلوق ہے، ان کا جسم نہیں ہے، کثافت نہیں ہے، وہ انتہائی لطیف نور سے بنے ہیں. وہ سب نوری محفل میں شریک ہیں. اس میں ہمارے ایسی روح کو جو جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو شرکت کی دعوت عطا ہو رہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. یا آؤ، یا بھی پکار کے لیے، ایھا بھی پکار کے لیے، الذی تاکید کے لیے. الذی تاکید کے لیے لفظ ہے گرامر کے لحاظ سے. یا آؤ آؤ، اے آؤ. کون آ سکتا ہے؟ کون آ سکتا ہے؟ وہ جو کلمہ پڑھ لے وہ آ جائے. آمنو کا مقصد یہ ہے. آپ بتائیے، آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو سکتا ہے آدمی؟ صرف کلمہ پڑھنے سے؟ کلمہ سے پہلے حضور نے 40 برس تک محنت کی ہے. بھئی جب کلمہ لے کے آئے تھے تو وہ تو نبوت کے ساتھ شکم مادر میں منتقل ہوئے، نبوت کے ساتھ ظہور دل پذیر ہوا. کلمہ بھی، قرآن بھی، شریعت بھی، طریقت بھی، سب کچھ کائنات میں جو کچھ تھا وہ سب کا علم کے ساتھ ان کو مبعوث فرمایا گیا. تو 40 سال تک کلمہ. مشکل منزل ہے کلمہ، مشکل منزل ہے. ایسے نہیں پڑھایا جاتا. 40 سال کی ٹریننگ چاہیے، 40 سال کی ٹریننگ چاہیے. ایسی کھٹ سے آتی پڑھا دیتے. جو سب سے اہم کام تھا 40 سال تک کیوں نہیں کیا؟ ارے تم جانتے ہی نہیں ہو کلمے کی منزل کیا ہے. پہلے وہ منزل میری زیر تربیت حاصل تو کرو. جب اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے تو سکھا دوں گا جو سکھانے کی بات ہوگی، وہ سکھا دوں گا.
ابھی جان تو لو کہ میں کون ہوں، تاکہ میرا کہا ہوا تم کو کچھ پتہ چلے۔ ابھی یہ جان لو میں کون ہوں۔ لوگوں نے لکھ دیا کہ 40 سال تک تو حضور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ نبی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ تو غار حرا میں ہے، جب جبرائیل تشریف لائے تو پھر یہ معاملہ شروع ہوا۔ پھر وہ حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، تو پھر انہوں نے بتایا تم اللہ کے نبی ہو۔ یہ لکھ دیا لکھنے والوں نے کہ حضور کو تو نبوت کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ نبی تھے ہی نہیں 40 سال۔ ہم بھی یہی پڑھتے رہے اسکول میں، 40 سال میں حضور کو نبوت عطا ہوئی۔ لکھنے والے ایسے بے ادب اور اتنے ناخلف، کلمہ پڑھ کے بھی کلمے والے کا مقام نہ پہچان سکے۔ اس لیے میں نے کہا صرف کلمہ پڑھنے سے بات بننے والی نہیں ہے، جب تک کہ وہ آ کہاں سے رہا ہے، وہ کلمہ آ کہاں سے رہا ہے، اس کے مقام کو اچھی طرح جب تک جان نہ جاؤ، اس کی کیفیت، اس کی شخصیت کو پوری طرح اپنے ذہن و دماغ اور دل میں پوری طرح جاگزی نہ کر لو، ایسے جیسے کہ اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں، کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پہلے دن سے جو حضور نے نبوت کی، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی، اب دیکھیں نا اس سے زیادہ کیا معجزے ہوں گے، کیا علامتیں ہوں گی کہ سارے یہودی جانتے تھے، سارے عیسائی جانتے تھے کب پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، باپ کا نام کیا، ماں کا نام کیا، شہر کیا اور وقت کیا، سب کچھ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے والد پیدا ہو چکے ہیں، حضرت عبداللہ والد پیدا ہو چکے ہیں۔ اتنا کلیئر ڈیٹیل میں توریت میں بھی اور انجیل میں بھی، قرآن میں ہے والذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ کتاب میں سب لکھا ہوا ہے، توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پڑھنے والے پڑھتے تھے کیونکہ ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، جاننے والے جانتے تھے، اور وہ جان گئے کہ ان کے والد گرامی پیدا ہو گئے اور جوان ہو گئے۔ تو شام سے لڑکیاں آئیں نہیں آئیں، انہوں نے کوشش کی نہیں کی کہ ہم سے شادی کر لیں، ہمارے پاس آ جائے، تاکہ وہ جو اصل ہمارے لیے ایک چیلنج بننے والا ہے، ہمارے جھوٹی دکانیں بند کروانے والا ہے، تو اس کو ہم چرا لیں۔ اور وہ روز وہ راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ظاہر پاکیزہ، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مشرک، نجاست اتنی بڑی، تو حضرت عبداللہ بالکل بھی توجہ نہیں فرماتے۔ اسی دوران پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ جنگل میں اکیلے جا رہے ہیں اور پھر حملہ ہوا، اور وہ جو شام سے انہوں نے کئی طرح سے کوشش کی نا، ان کو کنفرم ہو گیا عبداللہ ہی ہیں، ان کی پیٹھ میں نور ہے وہ، تو ان کو مار دو یا ان سے وہ نور چھین لو۔ تو ایک تو کوشش کی مارنے کی، ایک کوشش کی نور چھیننے کی، اور بھی کوششیں ہوئی کہ ان کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ تو جنگل میں حملہ کیا، وہاں سے یہودی آئے، اکیلے میں ان کو پکڑ لیا اور ان کو حملہ کیا۔ تو اتفاق سے حضرت آمنہ کے والد بھی سفر کر رہے تھے، حضرت آمنہ کے والد بھی سفر فرما رہے تھے۔ وہ اس حملے کو دیکھ کے پیڑ کی آڑ میں چھپ گئے کہ میں مارا نہ جاؤں کہیں اس حملے میں۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، لیکن انہوں نے دیکھا اچانک سبز لباس میں کچھ مخلوق اوپر سے اتری، اور اس مخلوق نے ان سارے جنگجوؤں کا خاتمہ کر دیا، اور وہ جوان محفوظ رہا۔ یہ پیڑ کی آڑ میں چھپ کے دیکھ رہے تھے۔ Oh, something is very special. Who is young man? یہ کون ہے؟ یہ ہرے کپڑوں میں کہاں سے آئے لوگ، کہاں چلے گئے؟ یہ کیسی حفاظت ہے، کس چیز کی حفاظت ہے، کیا ہے اس کے پاس جس کی حفاظت آسمان کر رہا ہے، آسمان والا کر رہا ہے، اور جس پر آسمان والے کی ہمہ وقت نظر بھی تو ہے۔ فوراً مکے لوٹے، پوچھا، پتہ چل گیا، فوراً رشتہ دیا اپنی بیٹی کو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر جب وہ نور منتقل ہوا تو وہ لڑکی پھر کھڑی ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، جو کافر تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کی ایک بہت ہی کوئی ولی اللہ نہیں تھی وہ لڑکی، ایک نارمل لڑکی تھی، اس کی نظر میں اتنا پہچان ہے نور نبوت کی کہ اس نے جب پیشانی دیکھی عبداللہ کی، تو اس پیشانی کے اندر اس نے
کل تک نور دیکھ رہی تھی اور اس دن اس نے کہا ہائے وہ نور چلا گیا، ہائے وہ نور چلا گیا، ہائے وہ نور چلا گیا، وہ آمنہ کی شکم میں منتقل ہو گیا۔ ارے کافر اتنی پہچان رکھے نور کی، اور تم کلمہ پڑھ کے اس کا کلمہ پڑھ کے نہ دیکھ سکو نہ محسوس کر سکو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اس کو ڈسکس کرو، ہاں بھائی کیا تھے، کیسے تھے، ذرا بتائیے ہمیں، کوئی ثبوت دیجئے، کوئی دلیل دیجئے، ایسے تھے ویسے تھے، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، بس ہمارے جیسے تھے۔ ہاں وہ اس سے تو بدرجہ بہتر وہ تھی جس کی آنکھوں میں اتنا شعور تھا، اتنی صلاحیت تھی کہ اس نے نور مصطفیٰ نہیں، عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے والا نور دیکھا، روز انتظار کرتی رہی، اور جس شب وہ نور منتقل ہوا اسی صبح اس نے کہا ہائے وہ چلا گیا نور۔ وہ نور چلا گیا۔ تو آمنو پہ بات ہو رہی تھی کہ آمنو کسی کا آمنو کی تعریف پتہ چلنی چاہیے نا، اتنی تیزی سے پڑھ کے آپ نکل جائیں یا ایھا الذین آمنو، تو صرف کلمے والا آمنو تو نہیں چلے گئے یہاں پر۔ اگر کلمے والا آمنو چاہیے ہوتا تو حضور 40 سال انتظار نہ فرماتے کلمہ پڑھانے کے لیے، کیوں انتظار کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابھی چند گھنٹے کے ہیں، تو سارے بیت المقدس میں شور مچ گیا، یہ کیا کر لائی، تو بڑے نیک باپ کی اولاد ہے اے مریم، تیرا چاچا، تیرا نانا، تیرا والد، تیرا باپ، سب سارے نیکوکار خاندان ہے، بنی اسرائیل کی بہترین خاندان کی تو فرد ہے، اور تو اللہ کے لیے وقف تھی، یہ کیا؟ اللہ نے پہلے کہہ دیا آپ چپ رہیے، کہیے میں نے چپ کر روزہ رکھا اور اشارہ کر دیجیے، تو اشارہ کیا اپنے وہ نومولود بچے کی طرف، تو قالوا کیف نکلم فاشارت الی، دیکھو نا مشکل میں نبی کام آتا ہے، مشکل بھی ایسی جو کوئی نہ حل کر سکے، ایسی مشکل میں پھر نبی ہی کام آئے گا، اور اگر نبی کا سردار ہو وہ مشکل میں کام نہ آئے تو سردار کیسا؟ اب مجھے بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کسی کہاری لڑکی کے اوپر اتنا بڑا الزام آ جائے اور وہ اتنی سخت دباؤ میں ہو اور سب اسے اشارے کر رہے ہوں، نکو بنا رہے ہوں، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے نبی کی طرف اشارہ کیا، آپ ہی ہیں جو میری مشکل کو حل کریں گے۔ تو سارے مولوی اکٹھے ہو گئے، جب تمہاری عقل میں نہیں آتی تم کہتے ہو ہی نہیں سکتا، جب تمہاری عقل میں نہیں آتی تم کہتے ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے بھی یہ کیا، قالوا کیف نکلم فی المہد صبیا، کیا کہہ رہی ہے تو، کیا سمجھ رکھا ہے، ہم کیسے اس بچے سے بات کریں، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ ارے تمہاری عقل، تمہارا شعور، تمہارا علم یہ کہتا ہے بول نہیں سکتا، اللہ کی عطا، اللہ کی طرف سے فضیلت اور اللہ کی طرف سے دیے گیا اختیار تو دیکھو، نبی بچہ ہوتا ہی نہیں ہے، نبی بچہ نہیں ہوتا، خواہ ماں کے پیٹ میں کیوں نہ ہو، ماں کے پیٹ سے عالم ارواح میں کیوں نہ ہو، ماں کے پیٹ سے ظہور کے بعد وہ مچلتی ایڑیاں کیوں نہ ہو، گھومتی انگلی کیوں نہ ہو، بیان کروں کیا؟ وہ ہر وقت ہر صورت میں از اول تخلیق سے لے کر تا قیامت نہیں، قیامت کے بعد بھی نبی رہتا ہے، بچہ نہیں ہوتا نبی۔ تو تم یہ سمجھ رہے تھے بچہ، قالوا کیف نکلم فی المہد صبیا، یہ بچہ جھولے میں پڑا ہوا ہے، تم کہہ رہی ہو، باتیں کرو اس سے پوچھو، ہم اس سے کیسے پوچھیں کہ تیرا معاملہ کیا ہے؟ انکار کر دیا نا، عقل میں نہیں آئی تو نبی کے اختیار کا انکار کر دیا۔ قالوا کیف نکلم فی المہد صبیا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقل میں نہیں آتی ہماری بات، نور ہے، تم نے شور مچایا ہوا نور ہے، کیسے نور ہے، وہ تو پیدا ہوئے، بخار بھی ہوا، شادی بھی ہوئی اور پھر انتقال بھی ہو گیا، تم کہہ رہے نور ہے، وہی کیفیت ان لوگوں کی تھی جو معاملات کو اس نہج پہ نہ سمجھ سکے جو مقام نبوت تھا۔ ابھی مقام ختم الرسل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مقام نبوت کی بات ہو رہی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام، قالوا کیف نکلم فی المہد صبیا، کیسے بولے؟ تو پھر وہی ہوا جو نبی کے شان کے مطابق تھا، وہ خود گویا ہوئے
انی عبد اللہ. قرآن ہے نا. اب اسے کوئی بدل تو سکتا نہیں کہ وہ چند گھنٹوں کا نومولود بولا، اور جو بولا اللہ نے اس کو ریکارڈ کیا، اور اس کے 700 سال کے بعد 600 سال کے بعد اللہ نے وہ ریکارڈنگ قرآن کا حصہ بنا دی، تاکہ کل تک کوئی بول نہ سکے کہ جب اس نبی کے آرزو مندوں کا یہ حال ہے تو خود اس ختم المرسلین کا کیا حال ہوگا. اللہ نے، ورنہ ہمیں کیا پتہ چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 580 سال پہلے کیا فرمایا تھا، اور کیا اس جھولے میں ان کے کلمات کیا تھے. قال انی عبداللہ. میں نے اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ میرا تو نام ہی عبداللہ پڑ چکا ہے. واٹ از دس؟ ابھی پیدا ہوئے نا، چند گھنٹوں کے مسجد سے باہر آئی ہیں وہ کھجور کے درخت کے نیچے، وہ پیدائش ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اتنی عبادت کی. بھائی کس وقت عبادت کر لی؟ اتنی عبادت کی کہ نام تو عیسیٰ ابن مریم ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میری تو پہچان بن گئی اس کی بندگی کرتا ہوا. بس اب جواب دو نا مجھے کوئی کہ وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سا زمانہ تھا جس میں اتنی عبادت ہو گئی. یہ صرف لفظ عبداللہ یہ بتا رہا ہے کہ زندگی کچھ اور ہے، تخلیق کچھ اور ہے، ظہور کچھ اور ہے. انی عبداللہ. پہلا دعویٰ انی عبداللہ. وہ آتانی الکتاب. ہو یعنی مشاہدے سے بالکل 180 ڈگری مختلف یہ دعویٰ ہے. یہ سارے دعوے مشاہدے سے بالکل مختلف ہیں. اس کا مطلب یہ نبی جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے. آتانی الکتاب، مجھے تو کتاب بھی مل چکی ہے. کوئی مجھے بتائے کہ چند گھنٹے کا بچہ، اسے بائبل تو بہت بعد میں آئی اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اسی طرح حضور پر قرآن کا نزول ہمارے لیے ہوا ہے، حضور کے لیے نہیں ہوا ہے. قرآن کا نزول ہمارے لیے ہوا ہے، حضور کے لیے تھوڑی ہوا. حضور تو پڑھ کے آئے تھے، حضور تو حفظ کر کے آئے تھے. حضور کے علم میں ہر شے تھی. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتانی الکتاب، کتاب تو تھی نہیں، نہ کسی نے دیکھی نہ اتری. لیکن اترنا تو ہمارے لیے ہوتا ہے، نبیوں کے لیے تھوڑی ہوتا ہے اترنا. وہ تو ہمارے لیے ہوتا ہے. ہماری ضرورت کیا ہے اس ضرورت کے مطابق آیت. آتانی الکتاب. تیسرا دعویٰ نہیں سمجھے ابھی تک. وجعلنی نبیّا. واہ بھائی واہ. حضور کو 40 سال بعد نبوت ملی. ان کی امتی ہونے کا جو آرزو مند ہو، ان کی زیارت کا جو آرزو مند ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو آرزو مند ہو، ان کے غلامی کی جو خواہش رکھے. سارے نبیوں کی ایک ہی خواہش تھی، سارے نبیوں کی ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی دعا تھی. وہ جس کا نام لے کے ہم جو چاہیں گے ہو جائے گا. وہ کیسی بڑی مشکل ہو وہ ٹل جائے جس نام سے. وہ نام ہم نے عرش پہ دیکھا، اے اللہ ان کو ہمارے ہوتے مبعوث فرما دے. ایک ہی آرزو. تو وہ تو پیدا ہوتے ہی اعلان کر لے اور اللہ اس اعلان کو ڈیلیٹ نہ ہونے دے. غائب ہو جاتی ہمیں کیا پتہ چلتا. نہیں، 700 برس تک محفوظ رکھا، اور بالکل ویسے ہی جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 700 برس پہلے فرمایا تھا. 700 برس کے بعد وہی جملے اللہ نے قرآن بنا کر ہمارے لیے عبادت بنا دی. انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. تم 40 برس تک بھٹکتی رہے. نعوذ باللہ. حضور کو تو بھٹکتی. بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. تم بتا میں یہ رہا تھا کہ حضور جب شکم مادر میں تشریف لائے اس سے پہلے ہی نبوت سے سرفراز کیے جا چکے تھے.
یہ ماننا پڑے گا اکارڈنگ ٹو دس آیا، اکارڈنگ ٹو دس آیا. اس میں کوئی لمبی چوڑی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے. عالم ارواح میں تخلیق جب کی جاتی ہے تو نبوت کے خمیر سے ہی روح کی تخلیق ہوتی. نبوت کسی بھی لمحے نبی سے الگ نہیں ہوتی، ورنہ وہ نبی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ 40 سال. اب یہ تو طے ہو گیا کہ حضور نبی تھے، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ 40 سال it's too much time. کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ اسلام کی ابتدا کلمے سے ہوتی ہے نا. انٹری گیٹ تو کلمہ ہی ہے. نہ جانے کتنے مر گئے ہوں گے اس 40 سالوں میں، نہ جانے کتنے مر گئے ہوں گے. واٹ از دا ریزن بہائنڈ دس؟ یہ تو طے کرا لیا نا میں نے آپ سے قرآن پڑھ کر کہ حضور تو پیدائش سے پہلے ہی نبی تھے. جب ظہور پذیر ہوئے تو سب نے دیکھا معجزات نبی کے سب نے دیکھے. ایک تاریخ دان نہیں، یہودیوں نے بھی لکھا، عیسائیوں نے بھی لکھا، مسلمانوں نے بھی لکھا ہی لکھا کہ کیا کیا ہوا، ادھر کیا ہو گیا، ادھر کیا گر گیا، ادھر کیا بجھ گیا، اور کدھر سے کیا ہوا، سب کچھ. تو یہ تو طے ہے حضور نبی تھے. جب نبی تھے تو پھر 40 سال تک کوئی نماز کوئی روزہ. چلیے نماز روزہ تو بات کی بات ہے، کم از کم فوری طور سے پیدا ہوتی کلمہ تو پڑھا دیتے. اس کا مطلب یہ ہے جب کہ حکم یہ ہے کہ فوراً دیر نہیں کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ ابتدا نہیں ہے. اگر ابتدا ہوتی تو ابتدا وہیں سے ہوتی. اس کا آمنو کی تفصیل کر رہا ہوں میں. وہ جو ان اللہ و ملائکتہ والی آیت ابھی بیچ میں رکی ہوئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنو. آمنو کسے کہتے ہیں؟ یہ کن کو دعوت دے رہا ہے اللہ اپنی محفل میں؟ کن کو شامل کرنا چاہتا ہے؟ یہ وہ بات ہو رہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنو. اور آمنو کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کلمہ شرط ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، کلمہ شرط نہیں، صرف کلمے سے بات نہیں بننے والی. ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں کہلا سکتا. اگر ایسا ہوتا تو حضور سب کو پڑھا دیتے. 40 سال تک انتظار، کتنے لوگ مر گئے. کلمہ ایک پاکیزہ جملہ ہے، ایک پاکیزہ سوچ ہے، ایک فینومینا ہے، ایک تھاٹ ہے جو گندگی سے نکال کر پاکیزگی کی طرف یقینی طور سے لے آتی ہے. لیکن جس کے کہنے سے تم کلمہ پڑھ رہے ہو، پہلے اس کی شخصیت کے بارے میں تمہارا سوچ کا انداز کیا ہے. اگر اس کے بارے میں تمہاری سوچ کا انداز بالکل نکھرا ہوا، بالکل خالص ہے، تو کلمہ فائدہ دے گا. اگر تم یہی کہتے رہے تو کلمہ تو چھوڑو. تم 100 حج کر لو، تم اتنی بڑی داڑھی رکھ لو، امامہ پہن لو، دارالعلوم کھول لو، تبلیغیں کر لو، لاکھوں مریدین ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور اتنی کتابیں اور اتنی تصنیفات، کچھ بھی نہیں ہے اگر مقام مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. مختصر جب کلمہ نہیں پڑھایا تو پھر کیا 40 سال ضائع چلے گئے؟ قرآن بھی نہیں پڑھایا اور دین کی ابتدا ہی نہیں کی. 40 سال تو نعوذ باللہ کے ضائع چلے گئے. درخت کی ابتدا پانی ڈالنے سے ہوتی ہے یا بیج بونے سے ہوتی ہے؟ بیج بونے سے ہوتی ہے نا. لیکن بیج بونے سے پہلے بھی تو کچھ ہوتا ہے. زمین کو اتنا نرم کرو، اس میں سے کنکر پتھر سب نکالو، اور جب وہ اس لائق ہو جائے کہ بیج کو سنبھال سکے تو پھر بیج اس میں بو.
اور پھر اس کے بعد اس کے ضرورت کے مطابق پانی دو، تو پھر اس میں سے ایک مثال ہے، مثال دے رہا ہوں مجبوراً. تو سرکار نے کیا 40 سال ضائع کیے؟ جب کلمے سے ابتدا تھی تو فوراً آتی کلمہ پڑھا دیتے. اس کا مطلب یہ کلمے سے ابتدا نہیں ہے، کچھ اور ہے جو اللہ چاہتا ہے. کیونکہ محبوب کی تو کیفیت یہ ہے وما ینطق عن الہویٰ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کی مرضی کے بغیر وہ چپ رہے ہوں؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں چپ رہے ہیں، حقیقت میں چپ نہیں رہے، چپ نہیں رہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنی پڑتی ہیں، بہت سے سبق ایسے ہوتے ہیں جو کر کے دکھانے ہوتے ہیں. بس ایک جھلک دکھا دوں کہ میرے آقا نے 40 سال کیا کیا. بس ایک جھلک دکھا دیتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے اور اب تقریر کو مکمل بھی کرنا ہے. یہ 40 سال کیا کیا آپ سب جانتے ہیں. حضور 25 سال کے ہو گئے تھے یا کچھ اس کے آس پاس، ایگزیکٹ نہیں. تو وہ کعبہ ٹوٹ گیا، سب کعبہ ٹوٹ گیا، بہت زبردست سیلاب آیا، سب گر گیا، ٹوٹ گیا. اب دوبارہ بنانے کی جد و جہد شروع ہوئی. ان کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پاکیزہ پیسہ چاہیے، پاکیزہ پیسہ چاہیے، صاف ستھرا چاہیے، کہ سودی مال نہ ہو، حرام مال نہ ہو، پاکیزہ مال جمع کرو. جمع کیا وہ مال کم ہوا تو کعبے کو چھوٹا کر دیا. مال اتنا نہیں کہ اتنا بڑا بنائے. پہلے کعبہ جو تھا وہ مستطیل کی شکل میں تھا، مربع نہیں تھا. یہ حتیم کعبے کے اندر تھی تو یوں لمبا تھا کعبہ. تو کعبہ تعمیر ہوا. اب جب وہ حجر اسود لگانے کی باری آئی تو وہ مرکزی ایک نقطہ ہے اور وہ ایک ہی ہے. کعبے کی دیوار میں تو سینکڑوں پتھر لگے، سب نے لگا دیے، لیکن اب ایک پتھر جو سب سے مرکزی اور جنت کا ہے، سب جانتے ہیں ابراہیم نے لگایا. اور سب کا عقیدہ تھا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، چاہے وہ مشرکوں کافروں جانتے یہی تھے اللہ کا گھر ہے. اور پہلے تو اس کا خالص طواف ہوتا تھا. یہ تو بہت بعد میں بت آئے ہیں، شروع میں تھوڑی بت آ گئے تھے. طواف آج بھی اس کا، اس وقت بھی اس کا ہوتا تھا. حضور کی تشریف لانے سے پہلے بھی طواف اسی کا ہوتا تھا، حج ہوتا تھا. کیونکہ یہ حج اور طواف تو ابراہیم علیہ السلام سکھا کے گئے تھے. تو پتھر کے اوپر ان کا عقیدہ تھا کہ 3000 سال پرانا پتھر ہو، یہی ہے جو جنت سے آیا. تو اب تو اس کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا کہ ہم لگائیں گے، وہ کہہ ہم لگائیں گے، وہ کہہ ہم لگائیں گے. اور سارے سرداروں نے مختصر تلواریں نکالی، سب جانتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور آپ کو پتہ ہے عرب میں رواج کیا تھا؟ جب ایک دفعہ تلوار نکل آئے، یعنی سردار کو تو چھوڑیے، اس کسی قبیلے کی نوکرانی، کسی قبیلے کی لونڈی جسے کہتے ہیں نوکرانی، اس کو اگر کوئی دوسرے قبیلے کا فرد ٹیڑھی نظر سے دیکھ بھی لینا تو وہ اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کے اور لڑائی شروع کر دیتے تھے. اور کتنی تاریخ میں یہ لڑائیاں حضور تک چلی ہیں جو کوئی 150 سال سے چل رہی تھی، کوئی 200 سال سے چل رہی تھی، کوئی 300 سال سے چل رہی تھی. تو اگر یہ تلواریں سب سرداروں نے نکال لی تھیں اور یہ آپس میں اگر دست و گریبان ہو جاتے اور ایک سردار بھی مارا جاتا تو نہ جانے کتنے برسوں تک لڑائی چلتی اور کتنے لوگ مارے جاتے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بڑی مشکل سے اللہ اس پر لاکھوں سلامتیاں نازل کرے جس شخص نے یہ مشورہ دیا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ایسا کرو صبح کا انتظار کر لو، یہ تلواریں اندر کر لو. تم لوگوں کو سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم لگائیں گے، طے نہیں ہو پا رہا ہے. تو ایسا کرو صبح میں جو آئے سب سے پہلے اس سے پوچھنا، اس کی بات پہ عمل کر لینا. اب سب بیٹھ گئے. صبح ہوئی، تو جب دیکھا، مجھے پوری حدیث میں سے آپ کہیں سے روایت لے آئیے کہ سارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کہا ہو کہ جاء محمد. صبح سب سے پہلے جلوہ افروز ہونے والی ہستی ذات رسالت میں آپ کی تھی. لیکن اتنے سردار جو سارے عرب کے کیونکہ بہت بڑا ایونٹ تھا، کعبے کا ٹوٹنا اتنا بڑا ایونٹ، پھر دوبارہ بن جانا اتنا بڑا ایونٹ، تو سارے سردار جمع تھے. کوئی ایک تو بولا ہوتا کہ دیکھنا ذرا وہ محمد آ گئے. میں وہ 40 سال کی محنت بتانا چاہ رہا ہوں، ایک جھلک، محنت پوری جھلک. سب نے ایک ہی لفظ کہا، جاء الصادق، جاء الصادق، جاء الامین. نام کسی نے نہیں لیا،
نام کسی سردار نے، اگر ہے روایت تو دکھا لو مجھے، کسی ایک سردار نے بھی یہ کہا محمد آ گئے؟ نہیں، سب نے یہ کہا ارے یہ وہی تو ہے جو سرتاپا سچ ہے، یہ وہی تو ہے جو سرتاپا امانت دار ہے، جس نے نہ کبھی جھوٹ بولا نہ کسی کی امانت میں خیانت کی۔ سرتاپا ایمان ہے تو یہی ہے، سرتاپا سچائی ہے تو یہی ہے۔ جا الصادق والامین، جا الصادق والامین، دس از دی 40 years struggle۔ مجھے بتاؤ کوئی آیت آئی تھی؟ کوئی آیت آئی تھی اس وقت تک؟ ابھی تو 25 سال کے ہیں، وہ تو 40 سال کے بعد آئے گی آیت اقرا بسم ربک الذی۔ لیکن یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے کہ یہ محمد نہیں ہے بلکہ صادق اور امین ہے؟ اگر مجسم عرب میں کسی ایک کو سچا دیکھنا ہے تو وہ یہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو دیکھ لے، میں نے تجھ سے قرآن نہیں مانگا، میں نے تجھ سے فرشتہ نہیں مانگا، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن اے اللہ تو دیکھ لے، میں نے اپنی جد و جہد سے اپنے وجود کو منوا لیا ان سے۔ وجود کو تو ہر کوئی منوا لیتا ہے، نہیں وجود کو نہیں منوایا، میں نے اپنی اصل شناخت ان تک پہنچا دی، بغیر کسی آیت کے، بغیر کسی حدیث کے، بغیر کسی فرشتے کے، اور یہ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ میرے آقا کا سب سے، جس کو سب نگلیکٹ کر جاتے ہیں، اور جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ 40 سال کے بعد شروع کرتے ہیں۔ ارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کا انتظار کیے بغیر، قرآن کی ڈیمانڈ کیے بغیر اپنے کردار سے منوا لیا کافروں سے، کہ ایک بھی اس میں مسلمان کہاں، مسلمان کہاں۔ ایسا معجزہ ہے کہ 40 سال بیکار گئے۔ پھر جب 15 سال کے بعد اجازت ملی، اب کلمہ پیش کرو، اب کلمہ پیش کرو، تو سرکار نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کلمہ تو پیش نہیں کیا فوراً، یا پیش کیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ دس از دی اسٹرگل آف 40 years۔ مان لو گے؟ ارے ماننے کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں، ہم نے تو آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ مقام جو کلمے سے پہلے ضروری ہے، کہ رسول کو ہی حرف آخر مانو، جو کہے، جیسا کہے، جتنا کہے، جب کہے، جس کے لیے کہے، اس میں شک نہ لانا۔ آپ سے تو کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہم نے، آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی۔ اگر ڈائریکٹ کلمہ پڑھاتے تو یہ اقرار رہ جاتا، اور آقا اپنے خالق کو یہ اقرار دکھانا چاہتے تھے۔ کلمہ پڑھوانا تو اس کے اختیار میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن یہ دکھانا، اے اللہ دیکھ لے میری محنت 40 سال کی ضائع نہیں ہوئی، یہ مجھے سچا کہہ رہے ہیں، یہ مجھے ایماندار کہہ رہے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے سے ابتدا نہیں ہے، کلمے سے پہلے مقامات مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، اور سب سے بڑھ کر یہ ادب مصطفیٰ۔ اب دیکھو ادب، یہ ادب میں بولا انہوں نے، یہ بے ادبی میں بولا؟ آپ کے منہ سے تو کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تو جو کہیں ہم مانتے چلے آ رہے ہیں، آپ کی بات تو کبھی جھوٹ ثابت ہوئی نہیں۔ تو کتنا ادب کیا انہوں نے سرکار کا۔ حالانکہ توجہ، حالانکہ پھر اس کے بعد جیسے ہی سرکار نے کلمہ پیش کیا تو کسی نے نہیں مانا، سب لوٹ گئے۔ ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہمیں اس لیے بلایا تھا
لیکن سرکار کو جو کہلوانا تھا وہ کلمے سے پہلے کہلوا چکے. وہ کیا تھا؟ وہ اقرار ادب مصطفیٰ تھا. اور اللہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ جتنے تھے اس وقت انکار کرنے والے، اس میں سے ایک بھی نہیں بچا جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو بعد میں. اس وقت تو انکار کر گئے، لیکن اللہ کو وہ ادب اتنا پسند آیا کہ انہوں نے میرے حبیب کو سچا کہا، انہوں نے میرے حبیب کو ایماندار مانا، انہوں نے میرے حبیب کی ہر بات کو کہا آپ تو سچے ہی ہیں، آپ تو سچے ہی ہیں. تو اب ان کو میں سچ سے محروم نہیں کروں گا. اب میری رحمت جوش میں آئے گی، آج نہیں تو کل یہ سارے کا سارا مکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے گونج جائے گا. اصل بات تو یہ اقرار کر بیٹھے، اصل بات تو اقرار کر لیا انہوں نے کہ ادب مصطفیٰ کے یہ قائل ہیں. اب کلمہ تو ہو ہی جائے گا، اور ہو گیا. اور کتنی جلدی ہو گیا اور کتنا پھیل گیا. یہ وہ سارے وہی منکر تو تھے جنہوں نے کہا اچھا ہمیں اس لیے بلایا تھا، اور منہ موڑ کے چلے گئے تھے. تو فقط کلمہ کارگر نہیں ہو سکتا کسی کے لیے بھی جب تک کہ کلمہ سے پہلے ادب اور لحاظ مقام مصطفیٰ نہ ہو. تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو میرے حبیب کا ادب کلمے سے پہلے کرنا سیکھ چکے. آمنو کا ترجمہ یہی کروں نا میں اب، یہ کروں. ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ کہیں گے ہم بھی تو ایمان لائے. ہم کہیں گے تمہارا ایمان بغیر ادب کے ہے، ہمارا ایمان ادب کے ساتھ ہے. ہم مصطفیٰ کے ادب کی بات چھوڑیے، ذکر مصطفیٰ کے ادب کی بات چھوڑیے، ہم محفل ذکر مصطفیٰ کا ادب اتنا کرتے ہیں کہ بے وضو ہونا، اس میں ہم بے وضو شریک ہونا برداشت نہیں کرتے. ذکر مصطفیٰ نہیں، محفل ذکر مصطفیٰ. تو پھر ذات رسالت میں ہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر. ہاں کیا بات کی جائے، کیسے کی جائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. اب کیا کرے آدمی، کیا کرے؟ جو چیزیں دیکھے گا وہی مثال دے گا نا. سب سے خوبصورت چیز تو چاند ہی دکھتی ہے نا ہمیں. چاند چہرہ، چاند چہرہ، چاند چہرہ، ہر ایک کو چاند جیسا ہے، میرا بیٹا چاند جیسا ہے. تو سب سے خوبصورت ہمارے پاس جو علامت ہے وہ چاند کی ہے، اس لیے انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ چاند چمک رہا ہے، اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے، تو یہ میرے آقا کے چہرے سے زکوٰۃ لے کر چمک رہا ہے. من وجہک المنیر، آقا سے زکوٰۃ لے کے نہیں، آقا کے ظاہری چہرے سے جو چمک آ رہی ہے وہ لے کر چمک رہا ہے. یہ من وجہک چہرہ، چہرہ چہرہ چمکدار. من وجہک المنیر لقد نور القمر، یہ چاند جو اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے نا، یہ زکوٰۃ ہے چہرہ مصطفیٰ کے نور کی. من وجہک المنیر لقد نور القمر. پھر کیا کریں؟ مجبوری چاند کی مثال دے دی، لیکن مثال صحیح تو نہیں ہے نا. حضور تو اس سے بھی بہت آگے کی خوبصورتی رکھتے ہیں. تو پھر ہتھیار ڈال دیے، ہتھیار ڈال دیے. لا یمکن السماء کما کان حقہ، ان کی شان کے مطابق تو تعریف ہو ہی نہیں سکتی. پھر ہتھیار ڈال دیے نا. چاند کی مثال دے کے بھی دل کو چین نہیں آیا. میرے آقا تو اس سے بھی بہت حسین ہے. لا یمکن السماء، لا یمکن الثناء کما کان حقہ. ہتھیار ڈال دیے کہ ہم تو جانتے نہیں، جب جانتے نہیں تو کریں کیا، کہیں کیا. بس اتنا کہہ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں، مجبور ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی. چھوڑو، کیوں لمبی لمبی باتیں کرتے ہو. یہ تھے، یہ نہیں تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، اتنا جانتے، اتنا نہیں جانتے. ارے ہماری دل کی بات پوچھو، ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے. اب یہ کہہ کے بات ختم کر رہے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو. یہ قصہ مختصر، قصہ مختصر. یا ایھا الذین آمنو. تو اب اللہ جو اس محفل میں دعوت دے رہا ہے نا شرکت کی، وہ ان کو دے رہا ہے جو کلمے سے پہلے ادب ملحوظ رکھ چکے ہوں. وہ تو آئیں، وہ تو آئیں. کس محفل میں بلا رہا ہے؟ جو اس نے سجا رکھی. تو اب سمجھ لو ہم میں سے کون گیا، لامکاں کون گیا؟ یہاں بیٹھے نا. تو کیا مقصد؟
کیا مقصد؟ محفل تو وہی کر رہے ہیں نا ذکر رسول کی جو اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ منعقد کیے ہوئے. کہاں لامقام ہے؟ ہم لامقام تو نہیں کہا، ہم یہاں کر رہے ہیں. تو کیا مقصد ہوا؟ اگر مقام کو ہم سری کرنی ہے، اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا ہے کہ لامکان تک بات چلی جائے، تو ذکر رسول لے کے بیٹھ جاؤ. تو ذکر رسول لے کے بیٹھ جاؤ. ذکر رسول لے کے بیٹھ جاؤ. نعرہ تکبیر، ذکر رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اب اگر لامکان کی انتہاؤں تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، نماز سے نہیں پہنچ سکتے لامکان تک، حج سے نہیں پہنچ سکتے. حج سے تو مغفرت تک پہنچ سکتے ہیں نا، نماز سے تو مغفرت تک پہنچ سکتے ہیں، بخشش تک پہنچ سکتے ہیں، ثواب تک پہنچ سکتے ہیں، جنت تک پہنچ سکتے ہیں. لامکان تک پہنچنا ہے تو محفل ذکر مصطفیٰ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. کیونکہ محفل تو یہیں ہوتی ہیں ساری، لامکان تو کوئی نہیں گیا. لیکن اگر اسٹیٹس وہی مل جائے یہاں بیٹھے بیٹھے، اس لیے تو شرط لگائی یا ایھا الذین آمنو، آ جاؤ یا رکھ لو، جو مانو کرو گے. ختم ہوگی بات ذکر مصطفیٰ پہ ہی، ختم ہوگی بات محفل ذکر مصطفیٰ پر ہی. بس اب گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہر دفعہ، پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ نہیں کر سکا، اور آج بھی ایسی لگتا ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا. اللہ نے دعوت دی، یا ایھا الذین آمنو، آ جاؤ وہ جن کا کلمہ بعد میں ہے، ادب پہلے ہے، وہ آ جائیں. صرف وہ آ جائیں. کیا کریں؟ صلو، وہی لفظ ہے جو اس نے اپنے لیے استعمال کیا، جو فرشتوں کے لیے استعمال کیا. لیکن نسبت کے بدلنے سے ترجمہ بدل جائے گا. اب ہماری طرف نسبت ہے تو ہم صلو کا ترجمہ یہی لیں گے کہ اے اللہ ہمارے آقا سرکار پر رحمتوں کی بارش فرما. یہ کر رہا ہوں میں، لیکن صلو کا ترجمہ ہے نہیں کہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم، اے اللہ تو. ہم کیا درود بھیجا؟ ہمیں درود آتے ہی نہیں. اگر ہوتا تو پھر درود پڑھتے نا. درود کہاں پڑھتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو جان، تیرے محبوب جان، تو نے بنائی شان، تو ہی جانتا ہے ان کی شان کو، ان کا مقام تو نے بنایا، تو ہی جانتا ہے ان کے مقام کو. میں تو نہیں جانتا، تو میں کیسے ان پر درود بھیجوں؟ اے اللہ تو بھیج. یا ایھا الذین آمنو صلو. اب وہاں یصلون کا لفظ ہے، یہاں صلو ہے. لیکن آیت ختم نہیں ہوئی. آیت ختم نہیں ہوئی. ایک بہت بڑا انعام اس لیے ملا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ادب والے ہیں. یہ ادب والے ہیں، ادب والے ہیں، یہ ادب والے ہیں. انہوں نے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ادب سیکھ لیا. نبوت کے اعلان سے پہلے ہی ادب سیکھ لیا. تو اے وہ لوگوں جو ادب کو پہلے رکھتے ہو اور ساری عبادتوں کو بعد میں رکھتے ہو. اب کلمے سے آگے چلی گئی نا بات، ساری عبادتیں کلمے کے ذیل میں آ گئیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھے اور نماز کا انکار کرے، کلمہ پڑھے اور حج کا انکار کرے، کلمہ پڑھے اور زکوٰۃ کا انکار کرے، کلمہ پڑھے اور روزے کا انکار کرے. یہ تو ہو نہیں سکتا. اب کلمے کے ذیل میں ساری چیزیں آ گئی نا، تو وہ ساری چیزیں ایک طرف اور ادب مصطفیٰ ایک طرف. تو تم نے ادب مصطفیٰ سیکھ لیا، اس لیے تم نماز بھی سیکھ جاؤ گے، اس لیے تم حج بھی سیکھ جاؤ گے، اس لیے تم روزہ بھی سیکھ جاؤ گے، اس لیے تم زکوٰۃ بھی سیکھ جاؤ گے، اور تمہارا بیڑا پار بھی میں کر دوں گا. تم بس ایک انعام لے لو مجھ سے، ایک انعام لے لو مجھ سے. درود کے ساتھ ساتھ صلو علیہ وسلموا. یہ تمہاں نہیں، یہ تمہاں نہیں، کیونکہ وہاں تو ذات کبریائی ہے نا. اللہ تو سلام نہیں بھیج سکتا، اللہ تو خود سلامتی ہے، اس کا نام سلام ہے. فرشتوں کو بھی یہ انعام نہیں ملا. یہ انعام ہمیں ملا کیونکہ ہم نے بغیر اعلان نبوت کے ان کی سچائی کو تسلیم کرنے کا اقرار کیا. تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے نہیں. ادب مصطفیٰ کی وجہ سے اتنا ہے کہ تم ایسا کرو، درود کے ساتھ ساتھ
یا نبی سلام علیک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی سلام علیک. لیکن میں اب کیا کہوں اور کیسے کہوں؟ اب میں یہ کہوں کہ اللہ کا دل نہیں بھرا، یہ بھی شان کے خلاف ہے. لیکن آیت تو ختم نہیں ہوئی ابھی. صلو علیہ وسلموا. اب ایک بڑا انعام مل گیا نا. اب تمہیں اجازت ہے کہ تم یا نبی سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو 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 جہاں جہاں جو زبان بولتا ہے وہ سلیمو کے ذیل میں ہے. فتویٰ لگانے سے پہلے سوچ لینا. سلیمو، جو بھی زبان بولتا ہے اپنی زبان میں سلام پڑھے. لیکن میں ایسے نہیں پڑھنے دوں گا سلام، ایسے نہیں چاہیے مجھے سلام. جی ہاں، وہ ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، تو ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. سلیموں پہ ختم ہو جاتی ہے آیت. پھر سلیموں پہ آیت ختم ہو جاتی. انعام تو دیا ہے میں نے، لیکن یہ انعام بہت قیمتی ہے، بہت اعلیٰ اور برتر ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے میں فرشتوں سے آگے لے جانا چاہتا ہوں تم کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں سے آگے لے جانا چاہتا ہوں. سلام میرا نام ہے، میری صفت ہے سلامتی. تمہیں میں وہ انعام دے رہا ہوں فرشتوں کو نہیں دیا کبھی بھی، اور نہ دوں گا. تم کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھو. یہ کھڑے ہو کے کہاں سے آ گیا؟ کہاں لکھا ہے اس میں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھو؟ کہاں لکھا؟ آگے تو چلو. سلمو جب ہو گئی بات، پھر تسلیمہ کیوں آیا؟ ارے کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی محبت کا اظہار ہوتا ہے، کوئی دلچسپی ہوتی ہے، کوئی چاہت ہوتی ہے، کوئی کھچاؤ ہوتا ہے، کوئی محبت ہوتی ہے. ان سب کے الفاظ تم کوئی بھی استعمال کرو، ان سب کو جمع کر لینا، اس کے بعد سلام پڑھنے کی تمہیں توفیق دوں گا میں. صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایسے سلام پڑھنا جیسے میرے محبوب کی شان ہے، ایسے سلام پڑھنا جیسے اس کا مقام ہے، ایسے سلام پڑھنا جیسے اس کی ہستی ہے، ایسے سلام پڑھنا جیسی اس کی میری قربت ہے، ایسے سلام پڑھنا جیسے میں اسے چاہتا ہوں. فری فنڈ میں نہیں دے رہا، یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت قیمتی انعام ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کو ڈھنگ سے پڑھنا، لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے نہیں. اگر توفیق ہو تو کھڑے ہو کے پڑھنا، توفیق ہو تو ہاتھ باندھ کے پڑھنا، توفیق ہو تو روزے رسول کی طرف منہ کر کے پڑھنا. یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ایسے کیوں کرتے ہیں، ویسے کیوں کرتے ہیں. وصلوا علیہ وسلموا تسلیما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہترین ماشاءاللہ لوگوں کے ایمان کی تازگی، بہت ہی عمدہ آیت درود کا پورا، یعنی کہ ایک حضرت نے تفسیر بیان کی. ہمارے درمیان میں ہمارے